बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन खबर ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे कुलीग इमरान रियाज खान, जाने पहचाना नाम है उनका, जाने पहचाने सहाफ़ी हैं और बहुत अरसे से वो टारगेट पे थे और बिलाखिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्हें गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद से। पेशावर से वो आ रहे थे और इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे 70 से ज़ायद, उन्होंने बताया अपनी आखिरी वीडियो में, 70 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 5 SHOs और DSP, ये सब के सब थे। उन्होंने गिरफ्तार करके वो ले गए हैं और कहाँ ले गए इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। जाहिर है कहीं ना कहीं वो लेकर जाएंगे जी। और इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी पेटिशन गई है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी गई है, उस पर भी एक ऑर्डर पास हुआ है। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर पहले बता दूँ कि फौरी तौर पे पेटिशन फाइल की गई, तौहीन अदालत दरख्वास्त, IG इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को फ्रीक बनाया गया और रात गए उसकी हेयरिंग हुई और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने अपने घर से ही ऑर्डर पास किया और रजिस्ट्रार ऑफिस को बताया और नोटिस इशू कर दिया आज सुबह 10 बजे का। और 10 बजे इस्लामाबाद के IG और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को तलब किया गया है कि वो आएँ और आकर बताएं। ये तकरीबन जी रात गए ये वाक़या हुआ है तकरीबन 11-12 बजे के दरमियान। और उसके बाद फिर ये सिलसिला खबर आई। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे उनको रोका गया और वो आ रहे थे, प्रोटेक्टिव बेल के लिए आ रहे थे क्योंकि उनके खिलाफ मुतअद्दिद FIRs दर्ज की गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रजू करना था और वहाँ से फिर आगे मामलात आगे बढ़ने थे। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि किसी भी सहाफ़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रायर परमिशन के बगैर गिरफ्तार ना किया जाए। कोई भी मुकदमा दर्ज हो तो उसका भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका बताया जाए। यासिर शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब, डॉक्टर मोईद और मुझे भी उसमें रिलीफ मिला हुआ है। ये एक मुकदमा था, लेकिन उन्होंने ये भी एक बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट से उनको आज रिलीफ मिला था, यानी कि कल रिलीफ मिला था। और वो रिलीफ ये था कि उनके जो असला लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे वो बहाल कर दिए गए थे और साथ ही साथ उनकी बुलेट प्रूफ जो गाड़ी की का NOC था वो बहाल कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा वो ज़ेरे अताब थे और मुख्तलिफ़ किस्म के उनको नोटिस इशू हो रहे थे और ख़ास तौर पे ये चीज़ चल रही थी। आखिरी वीडियो जो उसमें उन्होंने गिरफ्तारी से पहले गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड की और मुख्तसर जो पैगाम दिया, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि उनको गिरफ्तार करने किया जा रहा है तो गिरफ्तारी का शौक़ भी पूरा कर लें, वो अपना काम जारी रखेंगे, अपना मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटेंगे। और बाकी सहाफ़ियों से भी उन्होंने कहा कि वो भी आप अपना काम जारी रखें और असूली मौक़िफ़ मत छोड़ें। फिर उन्होंने सेक्टर कमांडर जो हैं ISI के पंजाब के ब्रिगेडियर राशिद, उनका नाम लिया और उससे पहले वो एक रिकॉर्ड करवा चुके थे एक अपने YouTube चैनल पे एक मुकम्मल वीडियो। उसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बाकायदा तौर पे उनको अपील की थी और उन्हें बताया था कि जो उनके मिलिट्री ऑफिशल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, उनको रोका जाए और उनकी बात सुनी जाए। फिर उन्होंने अपनी मुतअद्दिद मुलाकातों का हवाला दिया था कि किस तरीके से उनकी मिलिट्री ऑफिशल से एक मुलाकातें हुई और उसमें उनको कायल करने की कोशिश की गई और उनको राग़िब करने की कोशिश की गई कि वो ख़ास तौर पे ये जो इम्पोर्टेड कंपनी आई है उसके बारे में और इमरान खान की हुकूमत का जो तख्ता उल्टा गया है उसके बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें और इसको सपोर्ट किया जाए। इमरान रियाज खान ने यह भी बताया और इसके बाद कुछ वीडियोस भी उन्होंने रिकॉर्ड करवा के रखी हुई हैं और उसके बारे में भी इत्तलात हैं। उन्होंने जो आखिरी वीडियो में जो गिरफ्तारी से पहले दी उसमें उन्होंने कहा कि अगर 5 घंटे तक मुझे रिहा ना किया गया तो ऐसी सूरत में 5 घंटे के बाद एक वीडियो रिलीज़ हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जान की भी परवाह नहीं है, मार की भी परवाह नहीं है, जो भी है। और वो वीडियो रिलीज़ होगी तो उसमें तमाम के तमाम हक़ाइक़ जो हैं उसमें मौजूद हैं और वो हक़ाइक़ ऐसे हैं कि बहुत से लोगों के
وہ ہوش اڑا دیں گے، اور کافی سینسٹیو میٹیریلز، کافی سینسٹیو کانٹینٹ انہوں نے کہا کہ اس میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اس میں یقیناً اس دوران ایک اور بھی پنجاب کی جو وزارت قانون ہے، وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی انہیں پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے، متعدد مقدمات تھے اور اس سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو بات ہے، جو ان کے وکیل نے، عمران ریاض خان صاحب کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے خود بھی اور عمران ریاض کے سٹیٹمنٹ کو بھی اور پھر شیریں زادہ کے سٹیٹمنٹ کو بھی رپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ پنڈی والی بات درست نہیں ہے۔ اب یہ اس لیے جی کہ یہ پنڈی اور اسلام آباد کا چکر اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ جب آج صبح 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہوگی تو اس میں اسلام آباد پولیس کا موقف ہوگا کہ جناب ہم نے تو گرفتار ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ آرڈر تھا اسلام آباد انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، لہٰذا انہوں نے گرفتار ہی نہیں کیا۔ تو انہوں نے گرفتار نہیں کیا تو اس لیے ان پہ توہین عدالت کا نہیں لاگو ہوگا۔ تو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا تو وہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا، عمران ریاض خان صاحب کو ریمانڈ صبح مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے جی اٹک لے گئے ہیں، اور اگر اٹک گئے ہیں تو وہاں عدالت میں پیش کیا جائے گا، ان سے ریمانڈ لیا جائے گا اور وہاں پہ کارروائی شروع کی جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح کی ہے جیسے ایک دفعہ واقعہ یہ بھی ہو چکا ہے محسن بیگ کے ساتھ بھی، تو اس وقت بھی ایسا کچھ ہی کیا گیا تھا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا، بلایا گیا، سمن کیا گیا، تو پتہ چلا اس دوران ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، انہوں نے بھی آج تذکرہ کیا تھا، یعنی کہ کل تذکرہ کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، اس میں عمران ریاض خان کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ زیر عتاب ہیں، اور شریف صاحب پہ مقدمات درج ہیں۔ میرا بتایا تھا کہ میں بیرون ملک مجھے جانا پڑا ہراسمنٹ کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر سمیع ابراہیم صاحب کا ذکر کیا تھا، جمیل فاروقی کا، ڈاکٹر معید کا، عدنان عادل کا، بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، مسئلہ وہی ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ جو RCO ہوا ہے، مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اور چونکہ میں بھی ان میں شامل ہوں اور مجھے بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو تبدیل کر دیں، اشرف شریف صاحب کو بھی یہی کہا گیا، اور مزید بھی کچھ کافی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا، ایاز امیر صاحب کی پٹائی کروا دی، ان پہ حملہ کروا دیا، ان کا موبائل چھین کے لے گئے، ان کے نمبر ڈیلیٹ کر دیے۔ شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ارشد شریف صاحب پہ مقدمات درج ہیں، میرے پہ مقدمات درج ہیں، سمیع ابراہیم پہ مقدمات درج ہیں، اور پتہ نہیں کتنے اور لوگوں پہ جو بولتا جاتا ہے ان پہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک آزادی صحافت کا معیار ہے۔ صحافی برادری اس وقت ڈیوائیڈ ہے بہت کھلے طریقے سے، اور ایک بہت بڑا میجورٹی جو ہے وہ خوش ہے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے جی، جو ہوتا ہے ہونے دیں، ہمیں تو کچھ نہیں نہ ہو رہا۔ تو یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کی مذمت کی ہے، ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ پھر ہیئرنگ کے موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر شہباز گل، فواد چودھری صاحب، افتخار درانی صاحب، یہ بھی پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج کی کال بھی دے دی ہے آزادی صحافت کے لیے عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف۔ انہوں نے جو آخری ویڈیو میں کہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی فیملی کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کے والد صاحب کو بھی جو ہے نوٹس اینٹی کرپشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے جی کہ پہلے تو صرف بریگیڈیئر راشد صاحب کا اور ان کا تذکرہ آ رہا تھا، اب پنجاب حکومت جو ہے وہ آ گئی ہے کھلا کے سامنے، اور انہوں نے اس کی اونرشپ لے لی ہے۔ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے دوست ہیں، لیکن
اس میں ظاہر ہے وہ تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس کے اکارڈنگلی وہ کام کریں گے اور اسی کے اکارڈنگلی چلا جائے گا. تو معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں اور یہ بہت عرصے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک اصولی موقف کے نتیجے میں صحافیوں کو دبایا جا رہا ہے، پٹائی کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، ہراس کیا جا رہا ہے. تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں پھر یہی کہوں گا کہ ہر کسی کے پاس بہت کچھ ہے. عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا کہ ہم اس لیے نہیں بول رہے کہ پاکستان کے وقار کو نقصان نہ پہنچے، اداروں کو نقصان نہ پہنچے، افواج پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، مورل ڈاؤن نہ ہو، اس لیے ہم سب خاموش ہیں. ورنہ اپنے موقف کو سچ ثابت کرنے کے لیے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو سدھارا جائے، اس کو مزید بگاڑا جا رہا ہے. اور ایک ایکٹ کیا گیا ہے اور دنیا اس کو ایک اسی طریقے سے لے رہی ہے، اور ایک ایکٹ کیا گیا، ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس تحریک عدم اعتماد کا نام دیا گیا. بہت ساری ایویڈنس موجود ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک باقاعدہ طور پہ آرگینیکلی نہیں ہوا بلکہ ایک منصوبے کے تحت ہوا. تو جب یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر اس طرح کے کاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس اگر 5,000 جرنلسٹ ہیں، اتنی زیادہ آوازیں ہیں، تو آپ ان کی مدد لینی چاہیے. اگر 5-7 آوازیں آپ کی بات نہیں مان رہی اور آپ کا موقف نہیں سن رہی اور آپ کا موقف صحیح صاحب نہیں سمجھ رہی تو ان کو اپنی بات کرنے دیں. یہ آئین پاکستان بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے. اگر ہمارے موقف میں، ہماری گفتگو میں کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے قانون، عدالتیں موجود ہیں. لیکن یہ مقدمے درج کروانا، ایک جھوٹے FIR درج کروانا اور لوگوں کے ذریعے یہ سب کچھ کروانا، تو میرا خیال ہے کہ یہ پرانے زمانے میں تو ہو جاتا تھا. 5 جولائی 1977، 5 جولائی 1977 جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ، انہوں نے بھی 11 سال تک یہ محنت کی تھی کہ آوازوں کو دبایا جا سکے. کوڑے مارے تھے، سب کچھ کیا تھا، جیلوں میں ڈالا تھا، قید، ملک بدر، ہر طرح کی سزائیں دی تھیں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے دی تھی، اور بھٹو خاندان کو جلا وطن بھی ہونا پڑا تھا. اور لیکن 11 سال کے بعد 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں اور 11 سال کے بعد جب الیکشن ہوا جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے اقتدار کے خاتمے کے بعد، تو عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی، اور عوام جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ کھڑی تھی. تو اس طرح کے ایکٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آوازیں دبانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا حاکم کوئی نہیں. حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ اگر آپ کو اختیار دیتا ہے زمین میں تو اس اختیار کے استعمال کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور قدغنیں بھی بتاتا ہے. اگر آپ اپنی اس طاقت کو، اس اختیار کو غلط استعمال کریں گے تو پھر اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے. اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور اللہ تعالیٰ انصاف ضرور کرتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.